बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी साहब, और मैं उनके पास जाती हूँ और कुछ वो अपने तय कुछ बात मुझसे हमें शेयर करना चाहते हैं। जी मदनी साहब, ये बताइए कि कुछ आप अभी मुझे बता रहे थे ब्रेक में, तो मैं चाहूँगी मेरे नाज़रीन को बताइए। देखिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमारी जो मोहब्बत और अकीदत वो सच्ची हो जाए। देखिए, आज हम दावा करते हैं सरकार से मोहब्बत है, लेकिन अपने काम को जब हम देखते हैं तो काम हमारे वैसे नहीं है कि जैसे हमारे होने चाहिए। जो उन्होंने हमें जो उन्होंने तालीम दी है वो तालीम हमारी नहीं है, मतलब हम उस पर अमल करने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घर में खाने के लिए वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये तालीम तो नहीं है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये तालीम है, वहाँ से कट के निकलते हैं। ये अच्छा हुआ आपने अभी जिंदगी की रवानियों की बात की कि हम वाकई में हम जिंदगी में हम उनको दिल से मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कि हम कहें कि सरकार को तो हमने मान लिया या सरकार से तो मोहब्बत कर ली है, लेकिन सरकार की बातों को हमने मानना नहीं है। ये नहीं देखना अगर ये करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी तंग हो जाएगी, तो हमारी जिंदगी तंग प्यारी। अब ये छोटी छोटी बातें हमें आगाह करें कि हम कोताहियां कहाँ कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि पड़ोसी के घर में हमें मालूम है कि वो कुछ तकलीफों से गुजर रहा है, तो अपने थोड़े खाने में से अगर दे देंगे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शेयर करने से, किसी को देने से वो चीज़ में बरकत होती है। पता नहीं हमें क्यों नहीं इस बात पे यकीन कि हम कहते हैं शायद ये कल के लिए जिस रब ने परिंदों को भूखा नहीं छोड़ा तो हमें क्यों नहीं देगा, वो अता करेगा, वो कहीं ना कहीं जरिए से अता करेगा। इस बात का यकीन रखें। आज मैं बहुत अच्छा लगा मुझे गौस पाक ने वो सेंसिटिव गुफ्तगू अभी शुरू की है कि हम कोताहियाँ कहाँ करते हैं और कहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। जी बताइए। जी देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था तवक्कुल, क्या अल्लाह पर भरोसा, यकीन, अगर ये यकीन जो है वो अगर मुर्गी को हम देखते हैं तो मुर्गी के सामने अगर हम दाना पानी रखते हैं तो मुर्गी ने जितना खाना होता है खाती है और बकिया पाँव मारती है, उसे गिरा देती है। ऐसे ही उसे ये तवक्कुल, इस यकीन होता है कि जिस पाक परवरदिगार ने मुझे आज खिलाया है वो कल फिर खिलाएगा। क्या बात है। ये तवक्कुल अगर हमने सीखना है तो जानवरों से सीखें, परिंदों से सीखें कि ये यकीन कैसा है। परिंदा कभी भी माल को जो है वो जमा नहीं करेगा, वो रोजाना अपने घोंसले में आएगा भूखा, फिर सुबह उड़ेगा। उसे तवक्कुल होता है कि पाक परवरदिगार ने मुझे आज भी अता फरमाना है। लेकिन हम इंसान होकर अपनी चीज़ों को जमा कर रहे होते हैं कि पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, और पड़ोसियों का हमें ख्याल नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा था, सरकार अलैहिस्सलाम की तो यहाँ तक तालीम है कि अगर घर में कुछ खाने को लेकर आओ, कोई फ्रूट लेकर आओ, उसके छिलके बाहर ना फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का बच्चा जो है, पड़ोसी का बच्चा जो है, वो देखने के बाद उसका दिल मचल जाए कि मेरे बाबा जान या मेरी मम्मा जान तो ये चीज मुझे नहीं खिलाती, हमारे घर में तो ये मौजूद नहीं है। उसका दिल छोटा ना हो। सरकार ने फरमाया कि वो कचरा भी बाहर ना फेंको, वो छिलके भी बाहर ना फेंको, बल्कि अपने पास उसे एहतियात से संभाल कर रखो कि उस पर नजर किसी की ना पड़े। अब हमारे पास इतना वाफर मिकदार में होता है कि हमें नहीं, बड़ा प्राउडली कहते हैं आज तो हमने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है, हमारे घर तो पिज्जा आता है। वो दूसरे को डिग्रेड करना कि आपके बच्चे नहीं खाते हैं और हम लोग ये चीजें खाते हैं, ये दिखावा कहलाता है। जी ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम ये है कि खुद तो नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहे 3-3 दिन तक। सरकार अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, सरकार अलैहिस्सलाम के घर में खाना नहीं पकता था। वो महबूब हस्ती, वो हबीबे करीम के जिनकी खातिर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, सरकार फरमाती हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये मक्के के जो पहाड़ हैं ये सोने के बनकर मेरे पीछे पीछे चलें। लेकिन मैंने इस चीज को नहीं अपनाया, बल्कि मैंने इस चीज को देखा है कि मेरी उम्मत की बेहतरी हो, मेरी उम्मत जो है वो बख्शी जाए। रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत, सरकार को अपनी उम्मत की फिक्र थी कि मेरी उम्मत जो है वो किसी तरीके से बख्शी जाए। सरकार चाहते तो ऐश वाली जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐश वाली जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फक्र इख्तियारी को अपनाया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फकत जो ना इख्तियार किया है, और सरकार अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरी उम्मत में गरीब गुरबा भी होंगे, जो मेरी इस सीरत को देखने के बाद फिर वो सब्र करेंगे
کہ جس نبی نے فقر پر صبر کیا ہے ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ آج تو کوئی لیڈر بن جاتا ہے نا، کسی کے پاس کوئی کرسی ہوتی ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یار میں نے کام نہیں کرنا، لیکن ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور 3 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتھر باندھا ہوا پیٹ پر۔ ایک صحابی نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کمزوری کے آثار ہیں، بھاگتے ہوئے گھر پہ جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ زوجہ کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، بس یہ ایک بکری کا بچہ ہے، وہ تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا بس اسے پیس لو، بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنا لو، اور سرکار کو جا کر یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت جو ہے وہ گھر میں رکھی گئی ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، کب چاہیں گے کہ میں خود جا کر جو ہے وہ کھانا کھا لوں اور میرے جو غلام ہیں وہ بھوکے رہ جائیں؟ آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، نفسا نفسی ہے کہ بس میرا کسی طریقے سے پیٹ بھر جائے، دوسرا بھوکا ہے تو بھوکا رہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے خندق والوں میں اعلان کر دیا کہ آج جابر نے اپنے گھر پہ دعوت رکھی ہے۔ اب حضرت جابر نے دیکھا کہ 1500 افراد، وہ گھر پہ کھانا بالکل مختصر، یہ کس طرح پورا ہوگا؟ بھاگتے ہوئے گھر پہ جاتے ہیں اور جا کے اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ سرکار نے تو پورے خندق والوں میں اعلان کر دیا ہے، تو کھانا کس طرح پورا ہوگا؟ تو حضرت جابر کی زوجہ یہ بھی اتنی صابرہ اور اتنی شاکرہ ہیں، اگر آج کی کوئی خاتون ہوتی تو میرے خیال میں وہ کہتی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، حضرت جابر کی زوجہ کہنے لگی جو رسول اللہ ساتھ لے کر آئے وہی انتظام کریں گے، جو رسول اللہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں وہی انتظام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام آ رہے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں وہ مختصر سا کھانا ہے، سرکار نے فرمایا جب تک ہم نہ آئیں وہ ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا، روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اپنا لعاب دہن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے نفیس ہیں، بڑے مقدس ہیں نا، یہ نور سے تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جن کا سایہ زمین پہ نہ پایا گیا۔ سبحان اللہ، آپ نور پہلے ہیں بشر بعد میں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پورے صحابہ کرام کے سامنے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ آٹے میں ڈالتے ہیں، سبحان، اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ کیا کر رہے ہو، ہم تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن صحابہ نے کہا پہلے تو یہ کھانا تھا، اب یہ شفا والا کھانا ہو گیا، اب تو اس میں اور شفا آ گئی ہے۔ کھارے پانی کے کنویں میں لعاب دہن گیا وہ میٹھا ہو گیا، تو کھارے پانی میں آپ نے لعاب ڈالا تو وہ کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ تو سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ تھوڑا جو کھانا ہے وہ 1500 افراد مکمل سیر ہو کر کھا کر چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہنڈیا میں دیکھا تو گوشت اتنے کا اتنا ہے، اور جو ہمارے پاس تھی وہ جو اتنے کی اتنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میری شان میرے سرکار کی، اور میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیشہ، یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تب بھی وہ روتے تو اپنی، اگر رونا ہوتا تو وہ فاطمہ کو یا امام حسن حسین کے ساتھ جو ہوتا وہ روتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ دعائے خیر کی، امتی امتی امتی، وہ ہمیشہ گریا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، کیونکہ وہ شاید جانتے تھے کہ میرا اللہ کیا حساب لے گا امتیوں سے، تو وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے میری امت پہ اللہ رحم کرے، اور ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، دعائے خیر کرتے تھے۔ تو بات کریں ہم محبوب کی اور محبوب کی محبت کی، اور اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک مختصراً جاتے جاتے کوئی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مزید باتیں تو سبھی بہت اچھی ہیں، اپنے ناظرین کو کوئی ایسا میسج جس سے ہماری اصلاح ہو سکے؟ بس میسج دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، صرف سرسری نگاہ سے ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھیں، بلکہ اس کی ڈیپ میں جائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارا ہے، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ جب اسے مکمل طور پر ہم پڑھیں گے اور اپنے گھر میں یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ ہمارا انشاءاللہ
یقین میں بدل جائے گا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہونے لگ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کی سیرت تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جانا, کسی کو کمتر نہیں جانا, کسی کو چھوٹا نہیں جانا, بلکہ ہر ایک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عزت کی ہے. حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ والدہ بوڑھی ہو گئیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا لاٹھی کی مدد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر پر اس بڑھیا کو بیٹھنے کا کہتے ہیں. وہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑھیا کو آخر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عزت کیوں دی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے, جب وہ بڑھیا چلی گئی تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ عورت کون ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری رضائی والدہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے, یعنی دائی حلیمہ ہے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کا یہ احترام کر رہے ہیں, یہ عزت کر رہے ہیں, یہ تکریم کر رہے ہیں. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی والدہ کا بھی وہ احترام نہیں کرتے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی والدہ کا احترام کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیسے کرنا ہے, اپنے والدین کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرنا ہے, حسن اخلاق کا مظاہرہ کس طرح کرنا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک سے محبت کی ہے اور ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. اگر بچوں کو دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں سے شفقت کا مظاہرہ کیا ہے. جب مسجد نبوی سے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو بچوں کو اٹھا کر گود میں لے لیا کرتے تھے اور انہیں چوما کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے. یہ شفقت کا انداز صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اور اگر اس سیرت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. اے محبوب کریم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ آپ کی سچی اتباع کرنے لگ جائیں تو میں رب ہو کر, رب کائنات ہو کر میں یہ اعلان کروں گا میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں کہ جو میرے محبوب کی اتباع کر رہا ہے, جو میرے محبوب کی پیروی کر رہا ہے. اس لیے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی کرنی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کرنی ہے, اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لے کر آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے درمیان موجود تھے مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب, اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے مدنی صاحب ماشاءاللہ نعت خواں بھی آ گئے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب گفتگو میں ذکر محمد ہو جائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے کلیم نقش بندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. بسم اللہ کریں اور درود پاک دل سے سب پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے
بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور شب فرقت سے جی گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے جی گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، بس مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ میرے درمیان کلیم نقش بندی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور اللہ پاک اتنی توفیق دے کہ ساری دنیا میں آپ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، اور میں غوث صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور کلیم جاتے جاتے ایک اور نعت ہو جائے، اور ناظرین ہم لوگ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے کلیم صاحب پروگرام کا اینڈ تو میں چاہتا ہوں، پروگرام کا اینڈنگ یہاں پر تھوڑا بریک کا ہے، اچھا تو چلیں انشاءاللہ ایک اور کلام پیش ایک اور کرتا ہوں۔ نعت صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی کریمنا صلی علی محمد جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ہر یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سید ہر یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سید میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں